हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सलाम अजीज बहनों भाइयों मेरी तरफ से। और जैसा कि आप यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे साथ आज रेवरेंड अब्बास बैठे हुए हैं। खुदा का शुक्र करते हैं इस मौका के लिए कि उसने हमें मौका दिया कि हम खुदावंद के कलाम में से शेयर कर सकें, उसमें से सीख सकें। और मैं चलता हूँ रेवरेंड अब्बास साहब की तरफ। जय मसीह की सर। जय मसीह की। आप सबको भी जय मसीह की। खुदावंद आपको बरकत दे। और इससे पहले कि हम अपनी बातचीत का आगाज करें, आए हम छोटी सी दुआ कर लें। जरूर। आसमानी प्यारे बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तू जो मोहब्बत का खुदा है, तू जो पाक खुदा है, तू जो हमारा खुदा है, हमारे दरमियान में है। आए खुदावंद आज के इस प्रोग्राम के ऊपर तेरी बरकत हो। हम तेरा तख्त यहाँ पर चाहते हैं ताकि इससे हमें भी बरकत मिले और सुनने वालों को भी बरकत मिले। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अजीज बहनों भाइयों, आज कलीसिया प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर है। और कलीसिया प्रोग्राम एक ऐसा है जिसमें हम कलीसिया की तरक्की के लिए हमेशा सोचते हैं। और वो ये काम और ये जितना भी खुदा ने हमें सब कुछ दिया है खुदा की तरफ से है। और सब कुछ जो कुछ दिया है कलाम मुकद्दस से हम सीखेंगे और आप भी सीखें और मैं भी सीखूंगा। आज चूँकि हमारे साथ पास्टर मौजूद हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको, आपके लिए मुश्किल कोई बात हो तो ज़रूर टेलीफोन करके हमें बताइए ताकि हम उसका जवाब दे सकें। तो चलते हैं उस कलीसिया के टॉपिक की तरफ, और जो आज रेवरेंड अब्बास आपके लिए लेकर आए हैं हम उनकी तरफ चलते हैं। जी जनाब। शुक्रिया सरफराज। मेरा जो आज जो इन दिनों के बीच में जो बहुत बोझ है मेरे दिल के ऊपर और जो मैं शेयर करना मांगता हूँ ग्लोरी परिवार के साथ, वो यही है कि खुदावंद का जो सबसे कीमती खजाना इस दुनिया के बीच में है, इस धरती पे है, वो कलीसिया है। आमीन। और जैसे कि हमने इस प्रोग्राम को भी आपने भी सुना कि इसका नाम भी कलीसिया ही है प्रोग्राम का। हम खुदावंद के उस सबसे कीमती चीज के बारे में आज हम बातचीत करेंगे और उसका हमें किस तरह से हिस्सा बनना चाहिए और हमें उसका क्यों हिस्सा बनना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि कह देते हैं कि मैं घर में ही दुआ कर लेता हूँ, मैं घर में बाइबल पढ़ लेता हूँ, मेरे लिए जरूरी नहीं है कि मैं चर्च में जाऊं। कोई शक नहीं। तो उस चीज को जो है हमने देखना यह है कि हमें बाइबल क्या बताती है। मेरे और आपके ख्यालात तो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जब हम बाइबल के साथ होते हैं, क्योंकि हम जो भी बातचीत करते हैं वो सारा जो है ये बोरोड आइडियाज हैं बाइबल के बीच में से। हमारे पास अपनी कोई बात नहीं है। सही बात। हम जो कुछ भी आपको बताते हैं या हम बातचीत करते हैं वो कलाम मुकद्दस में से लिए गई बातें हैं। और उसके लिए ये कि कलाम जो है वो यही हमें सिखाता है कि जमा होने से बाज नहीं आना। आजकल बहुत ज्यादा ये देख रहे हैं कि जैसे ही लोग तौबा करते हैं, प्रभु को कबूल कर लेते हैं, वो साथ ही जो है वो खिदमत करना शुरू कर देते हैं। राइट। बात बुरी नहीं है, वो शायद बहुत अच्छे मोटिव के साथ जो है, बड़े अच्छे ख्याल और इरादे के साथ जो है वो ये काम करते हो, है ना। और बाकी उनका बड़ा दिल करता है, रूहानी जोश से भरे हुए हैं और वो प्रभु की सेवा करना मांगते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन क्या हम क्या देखते हैं, बिब्लिकल प्रिंसिपल क्या था कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने जो शागिर्द थे उनको भी अपने साथ पहले 3.5 साल रखा, राइट, उनको सिखाया। आमीन। और फिर आखिर के बीच में उन्होंने उनको रिलीज किया कि अब तुम दुनिया के चारों कोनों के बीच में जाओ और जाके कौमों को शागिर्द बनाओ और फिर उनको प्रभु के पास लेकर आओ। उस परिवार का हिस्सा बनाना है हमें। आजकल हम ज्यादातर देख रहे हैं कि कुछ बहन भाई जो हैं वो इस प्रिंसिपल को जो कि बिब्लिकल प्रिंसिपल है, हमारा प्रिंसिपल नहीं है ये। मैंने तो पहले ही कहा कि ये सारी जो बातें हैं ये बाइबल की बातें हैं, है ना। अब वहां पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो कि खिदमत स्टार्ट कर देते हैं। प्रभु यीशु ने क्या किया था? क्या शागिर्द चुने और उनको भेज दिया था कि मैं फिर बाद में आप ही संभाल लूंगा? नहीं, ऐसा नहीं था उसने किया। उसने 3.5 साल अपने साथ रखे थे और फिर क्या कहते हैं, उनको सिखाया और फिर उनको कहा कि अब तुम जाओ, अब तुमने सीख लिया, अब जाके सिखाओ, है ना। और फिर जैसे उसने कहा तुमने मुफ्त पाया है इसलिए मुफ्त देना।
ہے نا. ابھی اگر کوئی شخص آ کر کہہ دیتا ہے کہ جی میں آپ کے لیے دعا کروں گا, مجھے 500 دے دو, آپ ٹھیک ہو جاؤ گے, تو یہ بائبل کے مطابق نہیں ہے. آمین. آج کل ہم ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں 100 پاؤنڈ بھیج دو, ہم آپ کو کپڑا بھیج دیں گے. کوئی کہتا ہے ہمیں آپ اتنے پیسے بھیج دو تو ہم آپ کے لیے دعا میں یا جہاز پہ آپ کا نام لکھ دیں گے یا کچھ ایسا کر دیں گے, پتھر لگا دیں گے. ہاں جی, کچھ نہ کچھ کر دیں گے آپ کے لیے. لیکن پاک کلام جو ہے وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ تم نے مفت پایا, مفت دینا, ہے نا. اور اس کے لیے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں اور 15 باب اور اس کی 34 آیت کے بیچ میں. ہاں جی, ہاں جی, پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اور اس کی 34 آیت میں یوں مرقوم ہے, راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہیں. ہاں جی. اب کیا ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے, بعض خدا سے ہی ناواقف ہے, اور ہمیں راست باز اگر بننا تو ہمیں ہوش میں آنا ہے. یہاں پہ بائبل میں کیا کہہ رہی ہے, بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ہوش میں آنا ہے, ہمیں جوش کے بیچ میں ہی صرف نہیں رہنا. روحانی جوش اچھا ہے, اس کے ہم خلاف نہیں ہیں, اس کے بائبل خلاف نہیں ہے, لیکن جوش کے ساتھ ہوش میں آنا بہت ضروری ہے. جیسا کہ بائبل کے, اور ہوش میں آنے کے لیے آپ کو بائبل کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے خداوند کے پاک کلام کی, بالکل ہے نا. اور خدا خود کہتا ہے کہ یہ بھی اچھا نہیں ہے کہ روح علم سے خالی ہو. تو ہمارے کو جو ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم ایجوکیٹڈ بھی ہوں. آمین. اب اگر ہم نے توبہ کی اور ہم نے ساتھ ہی لوگوں کو کہنا شروع کر دیا آپ توبہ کر لیں, آپ توبہ کر لیں, اور ان کو ہم سکھائیں گے نہیں, تو وہ بھی اسی طرح کہ وہ بیج ہم بو نہیں رہے ہیں, وہ بیج جیسے کہ پتھریلی زمین پہ گر رہا ہے. ہاں جی, پھینک دیا پتھریلی زمین پر گر رہا. ہاں جی. اب آپ ایسے ہی دیکھ لینا کہ کھاد کا اگر ہم ایک ڈھیر لگا دیں گے اور اس ڈھیر کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا, اس میں سے بدبو آنے لگ جائے گی. لیکن اگر ہم اس کھاد کو پھیلا دیں گے تو اس میں سے زرخیز جو ہے زیادہ فصل نکل آئے گی. آمین. تو اگر ہم اپنے اس خزانے کو جو کہ ہمارے پاس ہے, اگر ہم اپنے تک ہی محدود رکھیں گے تو اس کے بیچ اس سے کسی کو فائدہ کچھ نہیں ہو رہا, بلکہ ہمارے میں شاید غرور کی بو آ جائے. لیکن اگر ہم اس کو پھیلا دیں گے, اگر ہم خداوند کے کلام کی سچائی کو اگر ہم پھیلا دیں گے تو وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خداوند کے پاس آ سکتے ہیں اس میں سے. تو اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے اس چیز کو لے کر آگے چلنا کہ ہمیں وہی کرنا ہے. جیسا ہوسیہ کی کتاب کے بیچ میں بھی آپ دیکھ لیں 4 باب کی 6 آیت کے بیچ میں, وہاں پر بھی کیا کہتا ہے, مائی پیپل آر ڈسٹروئڈ. خدا کہتا ہے مائی پیپل, شیطان کے لوگوں کی بات نہیں یہاں پہ کر رہا, خدا کہہ رہا ہے مائی پیپل, جو لوگ پربھو یسو کے نام کے اوپر چل رہے ہیں, جو اس کو مانتے ہیں, جو اس کو اپنا مکتی داتا, پالنہار, نجات دہندہ مانتے ہیں. خدا ان لوگوں کے لیے افسوس کر رہا ہے ہوسیہ 4 باب اور اس کی 6 آیت کے بیچ میں, مائی پیپل آر ڈسٹروئڈ فار دا لیک آف نالج. تو یہاں پر خدا جو ہے وہ افسوس کر رہا ہے. اب ہو کیا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں, اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ چرواہوں نے میری بھیڑوں کو نہیں چرایا. خدا کہتا ہے پاسٹرز لوگ جو ہے یا جن کے پاس تعلیم کا ٹیلنٹ ہے یا تو گفٹ دیا گیا ہے جی, وہ آگے اس کو وہ ڈھیر لگا کر بیٹھے ہیں کھاد کا اور پھیلا نہیں رہے, ہے نا. جی پڑھ لیجیے اس کے 4 باب اور اس کی 6 آیت جو ہے. ہاں جی, 6 آیت میں یوں لکھا ہے, میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. ہاں جی, سمپل الفاظ کے بیچ میں میرے لوگ تعلیم نہ ہونے کے باعث, تعلیم کی کمی کے باعث جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ تعلیم, خدا کہہ رہا ہے میرے لوگ ہیں اور وہ میرے پیچھے بھی چلنا مانگ رہے ہیں, میرے کو مانتے بھی ہیں, لیکن وہ ہلاک بھی ہو رہے ہیں. یہ کیسی, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس چیز کو لے کے, ہے نا. بعض آیتیں جو ہے we need to understand, وہ بڑی کنفیوزنگ آیتیں ہیں جو کہ کنفیوز کر دیتی ہیں. کانٹرڈکشن آپ کو وہاں پر مل رہی ہے وہاں پر, کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں اب یہاں پر ایک وہ سمجھ رہے ہیں لیکن وہ خود نہیں سمجھ رہے. ہاں جی, چونکہ بائبل کو اچھی طریقے سے سمجھ نہیں رہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں
یہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو بڑے اچھے عدم معرفت اصل میں خدا کے علم کی بات کر رہے ہیں کہ خدا کو ہی نہیں عدم معرفت سے ہلاک ہوئے, کہ خدا کو نہ جاننے کی وجہ سے ہلاک ہوتے جا رہے ہیں. تو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ڈھیر لگا لیا ہے کھاد کا, تو وہ یہ پتہ نہیں کہ اس کو پھیلانا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اگر خدا نے آپ کو کلام دے دیا, آپ سیکھ رہے ہیں, یا آپ نے, میں کہتا ہوں کہ چلو آپ نے سیمنری کر لی یا آپ ماسٹر کر گئے ہیں, تو لیکن جو آپ کے پاس علم ہے خدا کا, یعنی معرفت کا علم ہے, اس کو آپ نے لوگوں تک پہنچانا. آمین. اور یہ بائبل کے بیچ میں لکھا ہے. خداوند نے کیا کہا تھا, جو گریٹ کمیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ جاؤ دنیا کے چاروں کونوں کے بیچ میں جاؤ اور جا کر انجیل کی خوشخبری کی منادی کرو. اب خداوند نے حکم دیا ہوا ہے کہ اس ڈھیری لا کے بیٹھ رہنا, اس کو پھیلا دینا جا کے, ہے نا. اب ہوتا کیا ہے کہ بیج بونے کی ذمہ داری ہماری ہے. ٹھیک ہے, وہ اگے گا کہ نہیں اگے گا وہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ خداوند کا کام ہے. آمین. ٹھیک ہے, ہمارا کام ہے کہ ہم جا کر اس بیج کو, سچائی کا جو بیج ہے, جو سچائی ہے, جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے, سچائی سے واقف ہوو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. میں اور آپ کسی کو آزاد نہیں کر سکتے, یہ خدا کا کام ہے. میں اور آپ صرف بیج بو سکتے ہیں, ہم صرف لوگوں کو بتا سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ موقع کو ہمیں ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم مسیح لوگ بہت اس چیز کو جو ہے نا لائٹلی لے لیتے ہیں کہ ایک خداوند ہمارے سامنے ایک بہت اچھی ایک اپرچونٹی لاتا ہے اور ہم چپ رہ جاتے ہیں وہاں پر. جبھی تو میں کہتا ہوں کہ کلیسیا کو, مسیح لوگوں کو خاموش نہیں ہونا چاہیے. مسیح لوگوں کو جو ہے نہیں رہنا چاہیے, سچائی کو بتائیں تاکہ دوسرے کے لیے بابرکت ہو جائے, فائدہ مند ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی آپ کو موقع ملے اس کو غنیمت جانا, اور فوراً ہی جو آپ کے پاس خدا نے جو آپ کو بتایا ہے گواہی دیں یا بتانا چاہیے. بالکل, بیج بو دینا چاہیے. بیج بو دینا چاہیے. ٹھیک. اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس بائبل کا علم نہیں ہے, آپ نے ابھی پربھو کو قبول کیا ہے, آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کو کسی بائبل بلیونگ چرچ کے بیچ میں تو لا سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, یس. تاکہ وہی آپ کی ایونجلزم ہے, وہی آپ کا. اب ہر شخص آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ کہتا ہے مجھے ہیلنگ چاہیے, مجھے شفا مل جائے, میری بیماری دور ہو جائے. ٹھیک ہے, اب وہاں پر کیا ہے کہ لازرس کو پربھو یسو نے 4 دن کے بعد زندہ کر دیا. ٹھیک ہے, کچھ عرصے بعد لازرس پھر مر گیا. بالکل, ہاں جی, ہے نا. اب وہاں پر کیا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیماریاں جو ہیں اس کا جسم کے ساتھ آنا جانا لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اس چیز کے لیے, ہاں ہمیں سب کو شفا چاہیے. خدا ہم یسوع بھی دیتا ہے, ہم بھی دعا کرتے ہیں لوگوں سے, ہم لوگوں کو بھی کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں بھی شفا مل جائے, لوگوں کو بھی شفا ملے. یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ بائبل کے مطابق کیا, مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. ہم شفا مانگتے ہیں, خدا ہمیں شفا دے بھی دیتا ہے. ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں, وہ بھی آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی خدا ہم نے ہمیں شفا دے دیا. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن ہمیں جو ہے بائبل کے بیچ میں تقریباً 20 روحانی نعمتوں کا ذکر ہے, لیکن لوگ جو ہے وہ اسی ایک چیز کو زیادہ جو ہے وہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں. تعلیم کی طرف نہیں جاتے, توبہ کی طرف نہیں لوگوں کو لے کے آتے, کہتے بس تمہارے لیے ہم دعا کریں گے تمہیں شفا ہو جائے گی. بعض لوگ جیسے آپ نے دیکھا ہے بزنس بنا لیا ہے, ہمیں پیسے دے دو ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. 7 دن, یہ دنوں کا بھی چکر ہے بھائی صاحب آج کل, کہ 7 دن دعا کریں گے تو اتنے پیسے, اگر 21 دن دعا کریں گے تو اتنے پیسے. لیکن میں جیسے کہ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ ہم جو شافی ہے, جو شفا دینے والا ہے, اس کے متعلق بالکل نہیں پوچھتے لوگ کہ آپ ہم کس لیے یہاں آئے ہیں. لیکن ہم کنونشن میں یا بہت سارے ایسی جو عبادات ہوتی ہے اس میں بہت سارے لوگ صرف شفا کے لیے آتے ہیں. وہ اس لیے نہیں آتے کہ شفا دینے والا کون ہے, کبھی نہیں پوچھتے وہ. نہیں, اس طرف نہیں آتے لوگ. یہی ہم نے لوگوں کو بتانا اور سکھانا ہے, یہی ہمارا پیشن ہے. اور ہم جب بھی اس میڈیا کو ہم استعمال کریں, یہ بھی خداوند نے اپرچونٹی دی ہے. گلوری ٹی وی جو ہے یہ بھی خداوند کا ایک ذریعہ ہے لوگوں تک سچائی پہنچانے کا. ذریعہ ہے, بالکل ذریعہ ہے خداوند نے, ہے نا. ابھی آپ کو اور مجھے بھی اگر موقع ملا ہے تو یہ میں نے اور آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا, یہ خداوند کا ڈیسیجن ہے. آمین, آمین. جو کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی ایکسیڈنٹ سے نہیں ہو رہا, یہ خداوند کے پلان سے ہو رہا ہے.
میں اکثر ایک بات یہاں سے کہتا چلا جاؤں، اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بڑے لکی ہیں. ہم تو بائبل اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی، اس لیے قسمت کی کھیل نہیں ہے یہ. نہیں، یہ لک کی بات نہیں ہے. ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس کے بیچ میں خداوند کی مرضی شامل تھی. یہ خداوند کی مرضی سے ہو رہا ہے. یہ تیر یا تکے والی ہٹ اور مس والی سچویشن نہیں ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے خداوند کی مرضی سے ہو رہا ہے، کوئی شک نہیں. تو اس لیے یہ کہنا مسیح لوگ یہ کہنا تو بند کر دے کہ I'm very lucky. آپ یہ کہہ سکتے ہیں I'm very blessed، کہ مجھے خداوند نے برکت دی ہوئی ہے. I am favored. خداوند کی طرف سے اس نے مجھ پر فیور کیا ہوا ہے اپنا. لک لک کو یہ کہنا بند کر دیں آپ لوگ. اور بھائی صاحب میں سوری ٹو، ہم اکثر یعنی عام گفتگو میں بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں چھوڑنی ہوتی ہیں، جس پر ہم کبھی غور نہیں کرتے. تو آج بڑا اچھا آپ نے سبجیکٹ چنا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں جو ببلیکل نہیں ہیں ان کو ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. اکثر ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں ایسی باتیں، تو کبھی کبھی وہ ٹچ وڈ کر دیتے ہیں ہم. ہاں جی، خود ہم بڑے لکی ہیں کہ ہم خدا یسوع مسیح کو پا لیا ہم نے. ہم بڑے خوش قسمت ہے کہ خدا یسوع مسیح ہمارے لیے. یہ تو ایک پروگرام ہے، جیسا کہ عزیز بہنوں بھائیوں بھائی صاحب نے بتایا، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ قسمت نہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے اور خدا کی مرضی ہے. دونوں چیزیں ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے. خدا یسوع مسیح میں جب ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں پورا یقین ہوتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کرے گا. اس میں پھر لک کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ہماری وہ قسمت کا تعلق ہے. یہ بائبل ہمیں بتاتی ہے. اور نہ ہی ٹچ وڈ کرتے ہیں کہ یہ ٹچ وڈ کر کے تو ایسے ہاتھ لگا لیتے ہیں. اکثر میں دیکھا لوگ اپنے متھے پہ ہاتھ لگاتے ہیں ٹچ وڈ، ان کو لکڑی نہیں قریب ملتی. تو میں اکثر کہتا ہوں آپ لکڑی کے تو نہیں بنے ہوئے کہ آپ مٹی کے بنے ہوئے ہیں. تو لیکن ہمیں جو ہے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں اس طرح سے ان سپرسٹیشن میں سے نکلنا ہے. کوئی کہتا ہے کالی بلی گزر گئی. ہاں جی بھائی، بلی ہے گزر گئی، گزر جائے، اس سے ہمارا اور آپ کی قسمت کا خدا نے بنائی ہے تو گزرنے تو پھرنے دو. تو لیکن بھائی صاحب میں ایک بات ابھی جو آپ نے ایک بتائی ہے کہ جب خدا یسوع مسیح پر یقین لاتے ہیں تو جو نئے لوگ ہیں، بہت سارے عزیز بہن بھائی شفا کے لیے آتے ہیں، خدا یسوع مسیح کو وہ جاننے کے لیے نہیں آتے. کیا وہ لوگ شفا تو لے لیتے ہیں اور اس کا جو اینڈ ہے اس کو مجھے یہ بتائی، کیونکہ وہ خدا یسوع مسیح کو نہیں جاننا چاہتے، نہ وہ جانتے ہیں پوری طریقے سے. کیا ان کا جو عدالت ہوگی اس میں ان کا کیا حصہ ہوگا؟ ہاں جی، پڑھتے ہیں یوحنا 3 باب اور اس کی 3 آیت. یوحنا کی انجیل، ہاں جی، اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت پڑھتے، جس کے بیچ میں آپ لوگ بھی دیکھ لیں گے. عزیز بہنوں بھائی، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جب خدا یسوع مسیح کو تو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، جب تک ہم پورے طریقے سے خدا یسوع مسیح کو نجات دہندہ کو یا شافی کو نہیں ڈھونڈتے. لیکن شفا لینے کے لیے لوگ بہت سارے آتے ہیں اور شفا لے کر چلے بھی جاتے ہیں. شفا لینے کے بعد میں نے پائی صاحب سے یہ پوچھا کہ عدالت کے دن ان کا کیا ہوگا، تو انہوں نے فرمایا کہ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت پڑھتے ہیں. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. ہاں جی، اس میں شفا کا تو کوئی ذکر نہیں آیا. نہیں، اس کے بیچ میں شفا کا ذکر نہیں آیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں. آپ اگر بیمار جسم کے ساتھ بھی اگر کوئی بیماری بھی ہے، اگر آپ اس کے ساتھ بھی اگر آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ جیسے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو آپ بیمار جسم تو ادھر رہ جائے گا، لیکن آپ سورگ میں پہنچ جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ شفا لے لیتے ہیں اور ایک صحت مند باڈی کے ساتھ اگر آپ کا دنیا سے چلے جاتے ہیں تو صحت مند باڈی بھی یہیں پہ دفنا دیں گے یا جلا دیں گے لوگ، لیکن آپ جہنم کے بیچ میں پہنچ جائیں گے. تو ہمیں باڈی کی اتنی زیادہ فکر نہیں کرنے کی ضرورت. ٹھیک ہے، ہم سب کو شفا چاہیے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، لیکن ہمارا جو پرائیورٹی جو ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم پہلے خدا کے ساتھ اپنا رشتہ ٹھیک کر لیں، ہم نئے سرے سے پیدا ہو دیں. کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ کوئی نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر کیا کس کو رہا ہے؟ نیکودیمس کو کہہ رہا ہے. نیکودیمس کا آپ کو پتا کون تھا؟ مذہب کے چیمپئن. ہاں جی، وہ جو 72 رکنی کابینہ تھی ہیرودیس کی، وہ آپ کو پتا نا کہ جب ستارہ کو فالو کرتے ہوئے کرسمس کے اوپر جب آگے تھے لوگ،
मजूसी जब आए थे तो उन्होंने, वो जो वाइज मैन थे, उन्होंने जब यरूशलेम पहुंचे, उन्होंने स्टार को फॉलो करना बंद कर दिया और महल के बीच में चले गए और जाके पूछने लगे हेरोदिस बेटा किधर पैदा हुआ है। तो हेरोदिस ने अपने जो उसकी जो काबीना थी या वो जो उसके एडवाइजर्स कह लें जो थे, वो 72 थे, जो कि उसका सैनहेड्रिन कहते हैं उसको, और उस सैनहेड्रिन का मेंबर बनने के लिए जो था उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। और उसकी रिक्वायरमेंट्स ये थी कि आपको पहले तो जो शरीयत है, मोज़ेक लॉ जो है, उसका आपको आलम होना चाहिए। ये नहीं कि आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता हो, यू शुड नो द होल ऑफ द लॉ, पूरी शरीयत का आपको आलम होना चाहिए, पहली उसकी रिक्वायरमेंट थी। फिर उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपको ये जो सितारों का एस्ट्रोनॉमी जो है, इसका सारा इल्म होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए स्टार्स की, मूवमेंट्स की, और ये वो जब भी वो उसको फॉलो कर रहे थे, ठीक, वो भी आपके पास होनी चाहिए। फिर उसकी ये भी रिक्वायरमेंट थी कि आपको क्या कहते हैं, जो लॉ ऑफ द लैंड है उसका भी जो है, आप एज अ जज वहां पे एटलीस्ट 10 इयर्स आपने सर्व किए हो, राइट, एज अ जज, ताकि आपको सारा उसका भी पता हो। फिर आपको मेडिसिन का भी आलम होना चाहिए था, जिसको आजकल हम MBBS डॉक्टर कहते हैं, वो भी आपको होना चाहिए आपको उसके बीच में। और फिर आपको फॉल्टलेस होना चाहिए, आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट्स थी कि आप उस सैनहेड्रिन का, उस 72 रुकनी जो काउंसिल थी, उसका मेंबर बन सकते हैं, ठीक। और वो सारे, अब कितने बड़े बड़े आलम थे, मेडिसिन का आपको आलम होना चाहिए, एस्ट्रोनॉमी का आपको स्कॉलर होना चाहिए, और क्या कहते हैं, लॉ का आपको स्कॉलर होना चाहिए, लॉ ऑफ द लैंड का आपको स्कॉलर होना चाहिए, और यू शुड बी ब्लेमलेस एज वेल। तो वो शख्स जो थे, वो वहां पर कितने नॉलेजेबल लोग थे, और ये जो हेरोदिस था, सॉरी, और जो निकोदेमस था, ये उन सब का जो हेड था, ये उन सारों का 72 का जो था, ये टॉप का जो था स्कॉलर था। अब इसको खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि हाँ जी, तो वो गया है वहां पर। तो अब आप ये देखें कि हम लोग चाहे जितना मर्जी हमारे पास इल्म इकट्ठा हो जाए, अगर हमारे पास सिर्फ हेड नॉलेज है और वो सिंक इन नहीं हो रही, हमारे हार्ट में नहीं जा रही, तो उस हेड नॉलेज का हमने क्या करना है, क्योंकि शैतान से ज्यादा नॉलेज तो हमारे पास नहीं है ना। शैतान को तो सारा पता है, उसको तो ये बुक रटी हुई है, वो तो पिछले 4000 साल से 3-4 साल से ये बुक पढ़ रहा है, उसको तो सारी आती है। इसलिए उससे तो हमें नॉलेज कहीं नहीं लेके जाएगी जब तक कि वो नॉलेज हमारे अंदर सिंक नहीं हो जाएगी, है ना। अब उसके लिए हमें स्पिरिचुअल ग्रो करना है। ग्रोथ के लिए क्या है, 2 ही प्रिंसिपल होते हैं। बच्चा भी पैदा होता है ना, तो उसको 2 चीजें चाहिए होती है ग्रोथ के लिए। एक तो ये कि उसको खाना चाहिए, उसको मिल्क चाहिए, ताकि वो उसको फूड चाहिए उसको, और उसको क्लीन करना है, उसको सफाई करनी है उसकी। बिल्कुल, अगर आप उसको खिलाते रहेंगे और उसकी सफाई नहीं करेंगे तो उसको वैसे बीमारियां लग जाएगी, बच्चा मर जाएगा। सही बात। अगर आप उसको सिर्फ क्लीन ही करते रहेंगे और उसको कुछ खाने को नहीं देंगे तो वो साफ सुथरा बच्चा मर जाएगा। तो उसके लिए दोनों चीजें जरूरी है। हाँ, तो ऐसे ही हमें पहले अपने गुनाहों से सफाई चाहिए, हमें अपनी ओल्ड नेचर से हमारी सफाई होनी चाहिए, जो कि सिर्फ बाइबल के मुताबिक ब्लड ऑफ क्राइस्ट के थ्रू ही हो सकती है। मसीह का लहू ही है जो कि हमारे पाप धो देता है, हमें साफ कर देता है, बिल्कुल, हमारी सारी पुरानी जिंदगी से, पुरानी बातों से हमें साफ कर देता है, ठीक है ना। और फिर हमें जो खुराक चाहिए, जो खाना चाहिए, वो ये है, हमें स्पिरिचुअल फूड मिलेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर ये किताब बंद है ना, तो खुदा हमको बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे से बातचीत करना। अगर ये बुक जो है, अगर ये बंद पड़ी रहेगी तो खुदा हमसे बातचीत नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। लेकिन जब हम इसको खोल के पढ़ेंगे तो तभी खुदा हमसे कलाम करेगा। तो हमारे को जो है वो पहले सफाई भी चाहिए अपने गुनाहों से, और फिर हमें ये रूहानी खुराक चाहिए, तब हमारी ग्रोथ होगी स्पिरिचुअल। उसके लिए जो है ना, हमें पहले सीखना है। ये बिब्लिकल प्रिंसिपल्स हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बातें कर रहा। हमें पहले सीखना है, फिर सिखाना है। मसीह ने भी पहले सिखाया था अपने शागिर्दों को, और जब उन्होंने सीख लिया फिर उसने कहा अब तुम जाओ। आमीन, आमीन। बहुत ही खूबसूरत और
میں ایک اور کویسچن کرنا چاہتا ہوں جو اکثر عزیز کرتے رہتے ہیں کہ خدا محبت کرنے والے، جیسے کہ آپ نے فرمایا تو خداوند ہر انسان سے پیار کرتے ہیں، اور بائبل مقدس کا جو مین جو سبجیکٹ ہے محبت ہی ہے، اور خدا یسوع مسیح کا پیار ہمیں خدا کی طرف سے ملا. اور میں یہ کویسچن کرنا چاہتا ہوں، سوال جو اکثر بہن بھائی ہم سے کرتے ہیں، محبت کرنے والے جو خدا اتنے لوگوں کو محبت کرتا ہے، تو اگر وہ خدا کو نہیں مانتے تو بہت اتنے سارے لوگوں کو خدا جہنم میں کیسے پھینک دیں گے؟ سرفراز صاحب نے بڑا اچھا اور بڑا اہم کویسچن کیا ہے. اب آپ یوں دیکھ لیجئے کہ اکثر یہ سوال جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ اتنا پیار کرنے والا، بائبل کی جو پوری ٹیچنگ جو ہے، جو مسیح کی اسپیشل جو نئے نامے کی جو پوری ٹیچنگ ہے، وہ دو چیزوں کے اوپر بیس کر رہی ہے، محبت کے اوپر اور معافی کے اوپر. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، آپ نے وہ صحیح کہا، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ محبت کرنے والا، اتنا پیار کرنے والا خدا اتنے لوگوں کو جہنم کی آگ میں کیسے پھینک دے گا؟ تو یہ اس کی محبت کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن اب آپ اس چیز کو آپ یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں کسی کو سڑک کے اوپر دیکھوں جو کہ بے گھر شخص ہے، اس کے پاس کوئی جگہ رہنے کی نہیں ہے، اور میں اس کو جا کے مجھے اس کے اوپر ترس آ جائے اور میں اس کو لے کر اپنے گھر میں لے آؤں، اور اپنے گھر لا کر اس کو میں کہوں کہ اب آپ جو ہے اس گھر کو پوری طرح سے میں نے آپ کو جیسے اپنے بچے کی طرح اڈاپٹ کر لیا، آپ کو اپنا لے پالک کر لیا، اب میں آپ کو اب آپ اس گھر کے بیچ میں رہ سکتے ہیں. آپ کو بس سڑک کے اوپر دھوپ میں، گرمی، بارش کے بیچ میں، موسم کی ہر طرح کے موسم میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں پر میرے گھر کے بیچ میرے اس گھر کی ساری چیزوں کو جو ہے آپ انجوائے کریں، بینیفٹ لیں. آپ ہر چیز کا آپ بالکل ایسا ایک پریوار کے طور کے اوپر، میرے ایک بچے کے طور کے اوپر آپ اس گھر کے بیچ میں رہ سکتے ہیں، اور آپ ہر چیز کے ساتھ آپ اس کا انجوائے کریں. ہے نا، میں آپ کو اپنا کریڈٹ کارڈ بھی دے دوں کہ لیں آپ، یہ جو فائنینشل ہے آپ اس کے بیچ میں بھی میں آپ کو جو ہے الاؤ کرتا ہوں کہ آپ اس کے بیچ میں بھی جو ہے وہ آپ کریں، ہے نا، انجوائے کریں ہر چیز کو. لیکن میں نے کچھ اس گھر کے کچھ پرنسپل بنائے ہوئے ہیں. آپ اس گھر کے بیچ میں ڈرگز نہیں لیں گے، آپ اس گھر کے بیچ میں بیٹھ کے سگریٹ نہیں پیئیں گے، آپ اس گھر کے بیچ میں بیٹھ کے شراب نہیں پیئیں گے، آپ اس گھر کے بیچ میں کوئی ایسا غلط کام نہیں کریں گے، ہے نا، یا آپ گالیاں نہیں نکالیں گے، آپ بیڈ لینگویج نہیں یوز کریں گے. یہ میرے گھر کے پرنسپلز ہیں. تو توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، توڑ پھوڑ تو چلے اگر ایکسیڈنٹ سے ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی نہیں. یا بھائی صاحب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میں نے جو یہ میں اپنی طرف سے آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں کہ اگر میں لکھ کے رکھ دوں کہ یہ میں نے حکم ہے، یہ اصول ہے، میں نے لکھ کے لگا دیا اس گھر میں، تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں آپ گھر میں نہیں کریں گے لیکن باقی چیزیں آپ انجوائے کریں. ہاں جی ٹھیک ہے. اور اگر اور اس کے اوپر اب آپ اگر یہ خود کہہ دیں کہ میں آپ کی آفر کا بہت بہت شکریہ، لیکن مجھے ڈرگز بہت عزیز ہیں، میں بہت انجوائے کرتا ہوں ڈرگز کو، میں ڈرگز کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور آپ مجھے اس گھر میں ڈرگز کی اجازت نہیں دے رہے تو مجھے اس گھر میں نہیں رہنا. اور آپ میری اس آفر کو جو کہ ایک بڑی سنسیئر آفر ہے، آپ اس کو ریجیکٹ کر کے اگر آپ پھر جا کے سڑک پر بیٹھ جائیں تو اس کے بیچ میں اب آپ بتائیں کہ میرا کیا قصور ہے؟ میں تو سمجھتا کوئی قصور نہیں، ہے نا. میں نے تو آپ کو ایک اچھی آفر دی اور آپ نے خود ریجیکٹ کر دی. اسی طرح خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بھی جو کہ گناہگار لوگ ہیں، جن کا کوئی ٹھیا ٹھکانہ نہیں ہے، جو کہ مسیح یسوع کے بغیر مر جائیں گے، اب خداوند یسوع مسیح ان کو اگر یہ آفر دے رہا ہے کہ آپ میرے پاس آ جاؤ اور آپ میرے ایز میرا پریوار کا حصہ بن جاؤ، اور جو کچھ میرا ہے وہ سب آپ کا ہے، آپ میرے گھر کے بیچ میں رہو، آپ میری ہر چیز کو انجوائے کرو، ہر بینیفٹ اٹھاؤ، اس گھر کے کمفرٹ لو، ہے نا. لیکن اگر آپ کو کہ نہیں، آپ کے جو اصول ہیں میں ان کے ساتھ اگری نہیں کرتا اور میں اپنی گناہ کی زندگی کے بیچ میں خوش ہوں، اور آپ وہاں سے چلے جاؤ، تو پھر اس میں محبت کرنے والے خدا کا کیا قصور ہے؟ یہ تو میری بیوقوفی ہوگی کہ میں جلتی ہوئی دھوپ میں جا کر بیٹھ جاؤں
गुनाह के बीच में बैठ जाऊं और आप मुझे छत ऑफर कर रहे हैं, हर चीज ऑफर कर रहे हैं, घर ऑफर कर रहे हैं, खाने पीने की चीजें ऑफर कर रहे हैं, इवन आपने फरमाया कि कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी चीज लेनी, फाइनेंस, हर चीज ये फैसिलिटी है आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी मैं इसको कबूल नहीं करूंगा तो आप मुझे जाहिर बात है कहेंगे भाई तो आप चले जाए बाहर रहे, बल्कि मैं खुद रिजेक्ट कर, आप खुद रिजेक्ट करके कह रहे हैं कि नहीं मैं आपकी ये कंडीशन को नहीं फॉलो कर सकता, मुझे ड्रग्स बहुत अजीज हैं, मुझे गुनाह अपना बहुत प्यारा है, मुझे अपनी बुरी आदतें बहुत अजीज हैं, मैं उनको नहीं छोड़ना मांगता, मैं अपनी गुनाह की जिंदगी से नहीं निकलना मांग रहा, आप अपनी जन्नत अपने पास रखे, मैं तो चला दुनिया के बीच में, मैं तो फिर गुनाह करने जा रहा हूँ, तो इसके बीच में मोहब्बत करने वाले खुदा का तो कोई कसूर नहीं है। कोई कसूर नहीं, बड़ा अच्छा समझाया, बहुत ही खूबसूरत। तो अजीज बहनों भाइयों, बड़ी खूबसूरत अब्बास साहब ने जो मिसाल दी है कि खुदा का कोई कसूर नहीं है, खुदा हमें हर तरीके से मोहब्बत से रखना चाहता है, हर चीज दुनिया में खुदा ने। भाई साहब मुझे ये बताइए कि ये बागे अदन का भी यही तरीकाकार था? बागे अदन का जो तरीकाकार था वो देखें कि वो हुआ क्या था वहां पर, हमें उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि बागे अदन के बीच में एक्चुअली हुआ क्या था। अब देखिए, अब अगर ये एक मेरी प्रॉपर्टी है, कोई जैसे ये इस घर को देख लीजिए कि ये घर अगर मेरा है और मैं इसका सारा इख्तियार जो है वो उसकी डीड को साइन करके वो अगर मैं आपको दे दूं तो वो अब घर अब मेरा तो नहीं, वो आपका हो गया। ठीक, अब वो घर आपका हो गया, और अगर अब कोई तीसरा शख्स अगर आपको आके धोखे से अगर वो आपसे ये डीड ले ले और आप उसको दे दें तो फिर घर आपका तो नहीं हुआ ना, बिल्कुल नहीं हुआ, फिर तो घर उसका हो गया क्योंकि आपने उसको दे दिया। ठीक है। अब क्या हुआ क्या था कि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसने सारा इख्तियार जो था वो उठा के आदम को दे दिया कि हवा के परिंदों के ऊपर, जमीन के ऊपर, समुद्र के बीच में, हर चीज के ऊपर उसने क्या कहा था कि तुम इख्तियार रखो, सारा कुछ इंसान को इख्तियार, हुकूमत दे दी, हुकूमत उसको दे दी। अब इंसान ने बागे अदन के बीच में जब वो शैतान आया अबलीस की सूरत लेके और उसने बहकाया तो वहां पर क्या हुआ कि आदम ने वो जो इख्तियार था सारा वो उठा के शैतान को दे दिया, उसने धोखे से ले लिया उससे और उसने धोखे से दे दिया। अक्सर लोग सरफराज कहते हैं कि आदम और हवा ने जो है वो धोखे से उसको खिला दिया। मैं हंसी के तौर पे कहता हूं हवा को तो उसने धोखा दिया और वो धोखे से वो खा गई, लेकिन आदम went into it with open eyes उसको तो पता था कि क्या कर रहा है वो, उसको तो धोखा नहीं था दिया। तो धोखा हवा को दिया था और आदम ने तो फॉलो कर लिया उसको। सही बात है ना। तो उसका क्या हुआ कि उसने अपना सारा इख्तियार उसको दे दिया। अब क्योंकि मसीह को पता था कि शैतान जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। सरफराज अगर शैतान चाहे मुझे और आपको बल्कि हर सारे इंसानों को एक मिनट के बीच में कुचल के रख दे, उसको तो खुदा ने उसकी रास्ते खींची हुई है, उसको तो खुदा ने रोका हुआ है। नहीं तो मैं और आप तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। कोई शक नहीं, बिल्कुल सही है ना। एज ए इंसान वो बहुत बड़ा और ताकतवर फरिश्ता है। तो वो तो एक मिनट के बीच में दुनिया को उल्टा पुल्टा के रख दे, लेकिन खुदा उसको करने नहीं दे रहा। अब खुदा को पता था कि ये इख्तियार जो है जो कि मैंने इंसान को दिया था, धोखे से शैतान ने इंसान से ले लिया है। अब उसको पता था देयर इज नो वे कि इंसान जो है वो शैतान से अपना इख्तियार वापस ले ले। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो इसलिए खुदा को अब खुद जो कि शैतान से ज्यादा जोरावर था, उसको कहा कि अब मैं ही इंसान बनकर जाऊंगा और जाकर शैतान से वो वाला इख्तियार वापस लेके तो वापस इंसान को इंसान का था शैतान से वापस लेके इंसान को दे। हाँ जी, और वो काम उसने सलीब के ऊपर कर दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो काम उसने, तो इसलिए बागे अदन के बीच में से उनको निकलना पड़ा, क्योंकि खुदा ने क्या कहा था वहां पर, जिस दिन तू ये फल खाएगा तू मर जाएगा। क्या आदम मर गया? नहीं मरा।
کیا ہوتا موت کیا ہے؟ اگر آپ ڈکشنری میں ڈیتھ کی اگر آپ میننگ دیکھیں نا تو اس کا مطلب ہے سیپریشن. ڈیتھ مینس سیپریشن. وہاں پر کیا اسپرچل ڈیتھ ہو گئی, آتمک طور پر جو تھا وہ مر گیا. کیسے؟ کیونکہ خدا جو تھا وہ روزانہ آتا تھا اس کو باغ عدن کے بیچ میں ملنے کے لیے, اور جس دن اس نے یہ پھل کھا لیا اور گناہ کر لیا تو اس کے بیچ میں سیپریشن ہوگی, خدا نے اس کو نکال دیا باغ عدن سے. کوئی شک نہیں ہے نا؟ تو وہ اس کی بات کرتا تھا. اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی وہ تو نہیں تھا مرا, لیکن وہ آتمک طور کے اوپر مر گیا تھا. کوئی شک نہیں, ایسا ہی ہے. بہت اچھا ہے, بہت اچھا. عزیز بہنوں بھائیو, آپ نے سنا آج کلیسیا پروگرام, اس میں آپ نے بہت ساری باتیں سنی, اور اسپیشلی جو آج جو ہم نے سنا کہ نکودیمس جیسا شخص بھی جو خدا یسوع مسیح سے سوال کرتا ہے, اور جیسا کہ آج ہم نے سوال کیا کہ خدا کی محبت کیا ہے, کیا خدا ایسی محبت کرتا ہے کہ بہت زیادہ انسانوں کو جہنم میں ڈال دے گا؟ ایسا نہیں عزیز بہنوں بھائیو, خدا اب بھی آپ سے پیار کرتا ہے. میں پائی صاحب سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا خدا کی محبت آج بھی ویسی ہے جیسے باغ عدن, یا جیسی وہ محبت کا منبع صلیب پر تھی, یا خدا محبت کہلاتا ہے؟ کیا اس کی محبت قائم اور دائم ہے لوگوں کے لیے جو یہ سوال کرتے ہیں؟ بالکل, کیونکہ ہمارا خدا لا تبدیل خدا ہے. بائبل کا خدا جو ہے, اس بائبل میں کیا لکھا ہے؟ خدا کل, آج اور ابد تک, یعنی کہ ہمیشہ تک جو ہے وہ یکساں ہے. God is same yesterday, today and forever. تو وہ تو تبدیل ہی نہیں ہوتا. اور پھر آگے کیا لکھا ہوا بائبل کے بیچ میں ہی لکھا کہ God is not a respecter of a person. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. ہاللیلویا. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. اگر اس نے آدم اور حوا کو معاف کیا تھا, وہ آج ہمیں بھی معاف کرتا ہے نا. اس کی محبت جو ہے وہ آج بھی ہمارے لیے جو ہے وہ چل رہی ہے, کیونکہ اس نے اپنی جان جو تھی وہ ہم سب کے لیے دے دی تھی صلیب کے اوپر. ہاں جی, اور یہ افیکٹو ہے اور یہ چلتی رہے گی. اور خدا کا لہو آج بھی اسی قدرت کے بیچ میں ہے, جیسا کہ خداوند نے کہا تھا کہ چاہے تیرے گناہ کرمزی رنگ کے کیوں نہ ہو, ہے نا, مرون, ڈارک مرون کلر جو ہوتا ہے اس رنگ کے بھی کیوں نہ ہو, میں اپنے لہو سے ان کو دھو دوں گا اور ان کو بالکل برف کی مانند سفید کر دوں گا, اور میں تیرے گناہوں کو اتنا دور پھینک دوں گا جتنا مغرب سے مشرق ہے, فرام ایسٹ ٹو ویسٹ, اتنا دور پھینک دوں گا, اور پھر ان کو کبھی یاد نہیں کروں گا. بڑا پرومس, کیا پرومس ہے, بڑا خوبصورت پرومس ہے, وعدہ ہے عزیز بہنوں بھائیو کہ خدا ہمارے گناہوں کو یاد نہیں کرتا جب ہم سچی توبہ کرتے ہیں. جب ہم سچی توبہ کرتے ہیں, میں یہی کہتا ہوں کہ ہم سب لوگ مسیح کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن جینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم لوگوں کو جو ہے مسیح کے لیے جینا ہے. مرنے کا وقت تو مقرر ہے, وہ تو جب ہوگا سب ہوگا. اکثر لوگ ایسا بھی کرتے ہیں سرفراز کہ انہوں نے خود کچھ نہیں نہ کرنا, وہ کہے گا میں اپنے بچے کو جو ہے نا خدمت کے بیچ میں انہوں پادری بنا دینا, میں خود نہیں کرنا کچھ, بچے کو بلی کا بکرا بنا دینا ہے نا. یعنی کہ ایک وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شاید میں بچ جاؤں, کہ بچے کو پاسٹر بنا دیتے ہیں. جیسا کہ ایک ببلیکل جو پرنسپل ہے, God has got no grandchildren. بالکل صحیح, ٹھیک ہے جی. خدا کے پاس کوئی پوتے پوتیاں نہیں ہے کہ, ہے نا, اس کا ہر شخص جو ہے اس کا بیٹا اور بیٹی ہے بائبل کے مطابق. ٹھیک ہے, ہم لوگ آپ کے بچے کے آپ خدمت کے بیچ میں ہیں, وہ کوالیفائی آٹومیٹکلی نہیں کر جائیں گے کہ وہ بھی آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو جائیں. ابھی ہم نے کیا پڑھا, ہر شخص کو اپنا جواب آپ دینا ہے, اور جو شخص بورن اگین ہوگا وہی جو ہے وہ آسمان کے اوپر جائے گا. جیسا کہ آپ یوں دیکھ لیجئے, اگر کوئی بچہ ہاسپٹل میں پیدا ہو جائے تو آٹومیٹک ڈاکٹر نہیں بن جاتا. اگر کوئی, آپ یوں کہہ لیجئے کہ اگر کوئی کیا کہتے ہیں جہاز میں پیدا ہو گیا ہے تو وہ آٹومیٹک پائلٹ نہیں بن جاتا. اگر کوئی بچہ مسیح گھر کے بیچ میں پیدا ہو گیا تو وہ آٹومیٹک جو ہے وہ کرسچن نہیں بن جائے گا, وہ مسیح نہیں بن جاتا. جب وہ بڑا ہو کے سمجھے گا کہ I am a sinner and I need a savior, اور پھر جب وہ ریپینٹ کرے گا اپنے سن سے تو اس وقت وہ کرسچن بنتا ہے. اس لیے بیٹے اور بیٹیاں بننا ضروری ہے. اور بہت اچھی بات کی پائی صاحب یہ ہے کہ بیٹے بیٹی
جو بھی ہوتے ہیں وہ باپ کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کی شفقت کا ہاتھ ان پر رہتا ہے، محبت کرتے ہیں، وہ اپنے باپ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کا جو میسج ہے بہت ہی خوبصورت، جیسے کہ ہم نے 1 کرنتھین اس کا 15 باب اس کی 34 آیت پڑھی، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ، ہوش میں آنا. اس پر آپ نے بڑی اچھی خوبصورت بات چیت کی ہے، اور راست باز ہونا بہت ضروری ہے. راست باز ہونا تو بہت ضروری ہے. اب اس کے لیے کیا ہے؟ راست بازی کو اختیار کرنا. ہاں جی، خود بننا. ہاں جی، جیسا کہ نا دیکھیں یہ وہ چیزیں جب ہم خدا کی مرضی کے اوپر چلتے ہیں، مرضی کے مطابق چلتے ہیں، تو پھر ہم راست بازی کی طرف بڑھتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اندر کوئی راستی ہے نہیں، کوئی گڈنس ہمارے اندر ہے نہیں، ہے نا. اب ہم لوگوں کو جب خدا جو ہے، جب ہم اپنے آپ کو جب ہمیں دھو دیتا ہے ہماری ناراستی سے، ہمارے سنس سے، ہماری گندگی سے، ہماری بری عادتوں سے، ہماری سوچوں سے ہمیں جب دھو دیتا ہے، پاک صاف کر دیتا ہے، تو ہم راست باز ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اکثر میں پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ کتنے سینٹ ہیں، سارے پریشان ہو کے سر نیچے کر لیتے ہیں کہ یار مجھے نہ کوئی کچھ. ارے بھائی، بائبل کیا کہتی ہے؟ کون ہے سینٹ؟ جس نے توبہ کر لی. بورن اگین کرسچنز آر سینٹس. آمین. بالکل ایسے ہے نا. اب ہم لوگ ٹائٹل نہیں لگاتے. اٹ ڈزنٹ لک گڈ کہ جی ہم ٹائٹل لگا لیں کہ جی آئی ایم سینٹ عباس جان یا سینٹ سرفراز منیر. وی ڈونٹ کال ایچ ادر لائک دس. لیکن اکارڈنگ ٹو دا بائبل یو آر سینٹ. آئی ایم سینٹ. All the believers جتنے بھی ہیں born again Christian, they all are saint according to the Bible. بالکل صحیح ہے نا. تو راست باز ہوں گے ہی تو بائبل آپ کو سینٹ بلائے گی نا. تو ہمیں راست بازی کی سچائی کے اوپر چلنا ہے. سچائی سے واقف ہوگے. میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں، سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اگر آپ کو سچائی کا ہی نہیں پتا تو پھر آپ کو کیسے آزاد ہوگی؟ آپ یوں کہہ لیجئے، ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں. اگر میرے پاس کینسر کا کیور ہو، اور دنیا کینسر سے مر رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے ہر مہینے کینسر سے مر رہے ہیں، اور اگر میں وہ کیور کسی کو نہ دوں اور اپنے پاس رکھ کے بیٹھا رہا ہوں، تو یہ کتنی کرمنل حرکت ہے میری. کتنی بری بات ہے کہ میرے پاس کیور ہے، دوائی ہے. میرے پاس دوائی ہے، اور اگر میں جس کو بھی دوں گا وہ گارنٹیڈ کینسر سے شفا پا جائے گا. اور اگر میں نہ دوں تو کتنی بری بات ہے. میں کتنا برا انسان ہوں. دنیا گناہ کے کینسر سے مر رہی ہے، اور ہمارے پاس اس کا علاج ہے. خداوند کے کلام کی سچائی ہے ہمارے پاس. اور اگر ہم اس کو بند کر کے بیٹھے رہے، اگر ہم اس کو دنیا تک نہ بتائیں نا، ان کو ہاں جی پہنچائے نا، تو اس کا کیا سیلفشنس ہے. اور خدا بائبل کے بیچ میں لکھا ہے اگر کوئی شخص نیکی کرنا جانتا ہو اور وہ نہ کرے، وہ اس کے خلاف گناہ ہے. تو اس کا مطلب اگر یہ کلام مقدس کو یا گواہی کو، اس بات کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے، یعنی خوشخبری کو، بالکل، تو پھر گناہ کرتے ہیں. بالکل گناہ کرتے ہیں بائبل کے مطابق. ابھی آیت آپ نے پڑھی، پھر میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. اگر کوئی شخص نیکی کرنا جانتا ہو اور وہ نہ کرے، وہ اس کے خلاف گناہ ہے. اب دیکھ لیجئے، جیسا کہ میں نے کہا، اگر میرے پاس کینسر کا کیور ہے اور میں نہ دوں تو دیٹ از بیڈ، کیونکہ خدا نے مجھے وہ دیا ہے اور میں آگے نہیں دے رہا. میرے پاس سچائی ہے، خداوند کے کلام کی سچائی ہے. بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سچائی سے واقف ہو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. میں سچائی کو دبا کے بیٹھا ہوا ہوں، کھاد کا ڈھیر لگا کے بیٹھا ہوں، اس میں سے تو بدبو ہی آئے گی. اگر آپ کے پاس کسی ایسے حکیم کا مطلب کہ ایڈریس ہے جو گناہوں سے پاک کر سکتا ہے، تو آپ نہیں دے رہے تو یہ بھی گناہ ہے. میں نہیں دے رہا کسی کو کہ یہ میں چھپا کے رکھا ہے، لیکن یہ اگر میں کسی کو یہ پتہ دے دوں تو وہ گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے، جیسے آپ نے مثال دی. تو پھر تو میں سیلفشنس کی وجہ سے یعنی لوگوں کو جہنم میں دھکیل رہا ہوں. یہی بات ہوئی. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ اگین پھر بات وہیں پر ہی آ گئی. ہم لوگ لے کر آ سکتے ہیں. بائبل کے بیچ میں کیا لکھا ہے؟ ہمیں لوگوں کو آگ میں سے نکال لینا ہے. بالکل، ہاں جی، ہے نا.
اس کے بیچ میں لوگوں کو آگ سے نکالنے میں آپ کے بھی ہاتھ جڑ سکتے ہیں. بالکل ہاں جی ہے نا؟ بالکل. تو یعنی کہ ہمیں محنت بھی کرنی ہے, ہمیں تکلیف بھی اٹھانی ہے, لیکن ہمیں لوگوں کو بچانا ہے نا. وہ لوگ جو کہ آتمک طور پہ مردہ پڑے ہوئے ہیں. مسیح یسوع نے کیا بات کہی تھی؟ اس نے کہا تھا تم لوگ یہ کام جو کہ میں معجزے کر رہا ہوں, تم دیکھتے ہو, لیکن تم اس سے بھی بڑے بڑے معجزے کرو گے. آمین. اب پربھو یسوع نے تو ہم دیکھتے ہیں مردے 4 دن کا مردہ بھی زندہ کر دیا. ٹھیک ہے. پربھو یسوع نے تو جنم کا جو اندھا تھا اس کو بھی آنکھیں دے دی. جو جنم کا اندھا ہوتا ہے نا اس کا آئی بال نہیں ہوتا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اب اس کو بھی جبھی تو پربھو یسوع نے بھی وہاں پر تھوک پھینک کے مٹی کا آئی بال بنا کے اس کے رکھ دیا تھا کہ جا کے آنکھیں دھو لے. تو اس نے وہ کہا کہ آئی ایم اے کریٹر. ہے نا. تو وہاں پر جو ہے نا ہم یہ دیکھتے ہیں پربھو نے کہا تو تم اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. اب دیکھیں اب خداوند یسوع مسیح جو تھے ان کی ساری منسٹری یروشلم کے اور اس کے ارد گرد رہی ہے, اسرائیل کے بیچ میں ہی رہی. ٹھیک ہے نا. ابھی کیا رہا, اور جب وہ کلام بھی کرتے تھے کسی سے تو وہ چند ہزار لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی. آج کل دیکھیں, آج کا ہمارا ہی یہ جو ہم پروگرام ابھی کر رہے ہیں ہے نا, یہ کتنے لاکھوں لوگوں تک پوری دنیا کے بیچ میں جا رہا ہے. کوئی شک نہیں. تو خدا نے کہا تم اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. میں تو چند ہزار لوگوں سے بات کر رہا ہوں, تم تو لاکھوں سے پوری دنیا سے بات کرو گے. تو دیکھیں یہ ایک اب خداوند نے ان باتوں کو کہ تم لوگ بھی اس میڈیا کے تھرو جو کہ اس وقت ہم گلوری ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر کہ اس کے تھرو ہم پوری دنیا کے ساتھ یہ بات چیت کر رہے ہیں, یہ شیئر کر رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ خداوند یسوع نے 4 دن کا مردہ زندہ کیا تھا لازرس کو. ٹھیک ہے. کیونکہ 4 دن کا کیونکہ جوس کا یہ ماننا تھا کہ 3 دن تک جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی آتما جو ہے, اس کی جو اسپرٹ ہے وہ اس کے گرد منڈلاتی رہتی ہے. اگر خداوند یسوع مسیح کی دوسرے دن یا تیسرے دن زندہ کر دیتے نا تو انہوں نے کہنا تھا یہ کیا بات ہے, اس کی روح, اس کی اسپرٹ تو ادھر ہی منڈلا رہی تھی, واپس گھس گئی اس کے بیچ میں اور وہ زندہ ہو گیا. تو اس لیے سرفراز 4تھے دن زندہ کیا گیا تھا. آمین. تاکہ اس کے اوپر پھر کوئی بحث ہی نہیں کبھی کسی نے کی. نہیں تو پھر یہ بھی ہو جاتا. تو اب کیا ہے, خداوند یسوع نے 4 دن کا مردہ زندہ کیا. اب بائبل کیا کہتی ہے, تم جو گناہ کے سبب سے مردہ تھے. ٹھیک ہے. اب ایک شخص 40 سال سے گناہ کے بیچ میں زندگی گزار رہا ہے. اگر آپ نے جا کر اس کو کلام کی سچائی بتا دی, کینسر کا کیور دے دیا اور اس نے توبہ کر لی اور وہ زندہ ہو گیا, تو آپ نے تو 40 سال کا مردہ زندہ کر دیا. بہت ہی خوبصورت مثال ہے کہ 40 سال 50 سال یعنی کئی تو مطلب مرتے مرتے توبہ کر جاتے ہیں, یعنی 60 سال سے بھی زیادہ ہو. تو یہ جو مردگی آپ نے بتائی ہے کہ یہ 40 سال جو گناہ میں لوگ ہیں وہ مردہ ہے. بائبل میں لکھا ہے تم جو گناہ کے سبب سے مردہ ہو. ٹھیک ہے. جب گناہ آ جاتا ہے, میں نے پہلے بتایا تھا کہ ڈیتھ کی جو ڈیفینیشن ہے, جو اس کا مطلب ہے وہ جدائی ہے. گناہ کی مزدوری موت ہے. گناہ کی مزدوری موت ہے. اور موت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ جدائی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا ہم جیسے گناہ کرتے ہیں تو ہمارے کو جب کوئی لیبر کرتے ہیں تو ہمارے کو اس کی ویجز تو ساتھ ہی مل جاتی ہے نا. تو ہم وہ ساتھ ہی جو ہے ہم لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اسپرچولی. اگر کوئی بلیور بھی ہے, پربھو یسوع کے ساتھ بھی چل رہا ہے, اس کے پیچھے بھی چل رہا ہے, اس کی راستے پہ چل رہا ہے, اس کی ٹیچنگ پہ چل رہا ہے, اور پھر اگر وہ گناہ کے بیچ میں چل جاتا ہے وہ پھر ڈیڈ ہو جاتا ہے نا. تو پھر اس کو دوبارہ سے پربھو یسوع جو ہے اس کو جب وہ توبہ کی دعا کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ پھر دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے. آمین آمین. ہے نا. یہ ایک پروسیس ہے, اس کے بیچ میں سے ہم سب کو گزرنا پڑتا ہے. جیسے بچہ جب چلنا سیکھتا ہے نا, جیسے بچہ چلنا سیکھتا ہے تو وہ 1-2 قدم لیتا ہے گر جاتا ہے, 1-2 قدم لیتا ہے گر جاتا ہے. جب ہم لوگ بھی توبہ کر کے پربھو کے ساتھ چلتے ہیں نا تو ہم لوگ بھی وہ پرانی عادت نہیں نہ گئی ہوتی ابھی بیچ میں سے. یہ کوئی چپ تو ہے نہیں, ہم کوئی کمپیوٹر تو ہے نہیں ہے یا کہ ہمارے اندر کوئی چپ لگی ہے کہ وہ جو پاپ کرنے والی جو چپ تھی وہ نکالی اور وہ پھینک دی اور اچھی چپ ہمارے اندر ڈال دی اور ہم یکدم جو ہے وہ ہم ایک بہت اچھے اور ڈیسنٹ لوگ بن گئے اور بڑے رائچس ہو گئے اور کوئی غلط بات نہیں ہے نا. ایسا تو ہوتا نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک, جیسے آپ کو اگزامپل دوں, جیسے کہ ایک سکیل کی آپ دیکھیں, ترازو کی. ٹھیک ہے. جب ہم لوگ گناہ کی زندگی کے بیچ میں ہوتے ہیں نا تو ہمارا جو گناہ کا پلڑا ہوتا ہے وہ بالکل نیچے لگا ہوا ہوتا ہے اور جو ہماری اچھائیاں جو ہوتی ہے وہ بالکل خالی ہوتا ہے, اوپر ہوتا ہے. تو جب ہم توبہ کرتے ہیں تو وہ ایک پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے, تجربہ.
ہاں جی وہ ایک پروسیس جو ہے وہ ایک شروع ہو جاتا ہے, ایک عمل شروع ہو جاتا ہے کہ ہماری اب جو ہے وہ یہ پلڑا ایسے چینج ہونے لگ گیا ہے. اب ہماری جو نیچر ہے جو جس میں گناہ بسا ہوا تھا ہماری فطرت میں, اب وہ اس میں اچھائی آتی جا رہی ہے اور برائیاں کم ہوتی جا رہی ہے. اب پھر یہ ایک پروسیس ہوتا ہے, کچھ ٹائم لگتا ہے اس کا, اور اس کے بیچ میں پھر ایسا ایسا جو ہے نا ہماری اچھائیاں بالکل نیچے آ جاتی ہیں, اور ہماری اس کے بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ جیسا کہ بائبل کے بیچ میں لکھا تھا کہ میرا صادق 70 بار گرے گا میں اسے 70 بار اٹھا کر کروں گا. آمین آمین ہے نا کہ خدا کو پتہ ہے کہ جب کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایک رائچس شخص ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے غلطیاں ہوں گی کیونکہ وہ تو 40-50 سال سے وہ کچھ نہ کچھ غلطیاں کرتا آ رہا ہے. پھر ہمارے اندر نیچر آئیے, سنفل نیچر ہے ہمارا, تو ہم اس کے بیچ میں سے جاتے جاتے جو ہے نا وہ ایسا ایسا چینج ہوتا چلی جاتی ہے. پریز دی لارڈ. بہت بہت شکریہ, بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں عزیز بہنوں بھائیوں آج ہوئی ہیں ریورنڈ عباس صاحب کے ساتھ, اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ وقت بہت کم ہے, تو کلیسیا کے لیے آج آپ کے پاس کیا میسج ہے؟ میرا خیال ہے ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں, تو آپ ضرور کہیے پلیز. جیسا کہ ہم نے شروع کے بیچ میں ہی کہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی سب سے قیمتی چیز اس دھرتی کے اوپر جو ہے وہ چرچ ہے, وہ کلیسیا ہے. ٹھیک ہے, وعدے بھی پربھو یسوع نے کلیسیا کے ساتھ ہی سارے کیے ہوئے ہیں, کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے نا جی, کلیسیا کے اندر ہی اس نے سارے لوگ بھی اپنے رکھے ہوئے ہیں. آمین. پاسٹرز کو اور ٹیچرز کو اور پریچرز کو اور شفا دینے والوں کو اور پرے کرنے والوں کو, سب کو جو ہے اس نے چرچ کے بیچ میں اکٹھا کیا ہوا ہے, اور چرچ کو ہی اس نے اپنی دلہن بھی کہا ہے. آمین. اور چرچ کو ہی وہ لینے بھی آ رہا ہے. اب دیکھیں کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے اس کے لیے, جو واپس آ رہا ہے کس کے لیے آ رہا ہے؟ چرچ کے لیے آ رہا ہے. آمین. کلیسیا کو لینے آ رہا ہے نا, تو جس کا میں اور ہر وہ شخص حصہ ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں, اس کے حکموں کے مطابق چلتے ہیں. فالوورز آف کرائسٹ آر کالڈ کرسچنز, ہے نا جی. فالوورز آف بدھا آر کالڈ بدھسٹ, فالوور آف محمد آر کالڈ مسلمز. تو جو ہم کرائسٹ کے فالو کر رہے ہیں وہی کرسچنز ہیں نا. آمین, بالکل ایسے ہی. تو اس کے لیے جو ہے ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے پہلے کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں, خداوند یسوع مسیح کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں, اور جب ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر ہی جو ہے ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے. آپ کے لیے جیسا کہ سرفراز کہہ رہے ہیں کہ کوئی چرچ کے لیے کوئی میسج ہو, میرا سب کے لیے ایک ہی میسج ہے کہ پلیز کوئی بائبل بلیونگ چرچ ڈھونڈے اور اس کو جوائن کرے. بہت خوب. کیونکہ سرفراز ہو کیا رہا ہے, اگر کوئی شخص ہے, اگر وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ صبح اتوار کو اٹھتا, تیار ہوتا, بائبل اٹھاتا, چرچ چلے جاتا, اس کی روٹین ہے وہ 20-30 سال ایسا ہی یا شاید زیادہ, یہ میں اگزامپل کے طور پہ آپ بات کر رہا ہوں, اگر وہ جاتا رہا ایسے چرچ کے بیچ میں جہاں پر پوری بائبل کی منادی نہیں ہو رہی, کمپلیٹ گاسپل جو ہے وہ پریچ نہیں ہو رہی, یا امینڈڈ گاسپل پریچ ہو رہی ہے وہاں پر, ٹھیک ہے, جس کو انہوں نے توڑ موڑ کے اپنے لیے ہلاکت پیدا کی ہوئی ہے, اگر وہاں پر اور وہ شخص جو ہے اس کو وہاں پر نہیں سکھایا جا رہا کہ اس کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے, اپنے گناہوں سے پھرنا ہے, سینس پریئر کرنی ہے, اور اس کو خداوند کو قبول کرنا ہے, بورن اگین کرسچن ہونا ہے, اور وہ شخص نے کیونکہ اس نے نہیں سکھایا گیا, جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے چرواہوں نے میری بھیڑوں کو نہیں چرایا. دوسرا مطلب یہ کہ پاسٹرز نے کلیسیا کو جو ہے وہ ٹیچنگ نہیں, سچائی کی تعلیم نہیں دی, اور ایسے شخص وہ شخص جو ہے وہ اگر اسی روٹین کے بیچ میں ایک بڑے سنسیئر ہارٹ کے ساتھ وہ ساری عمر چرچ جاتا رہا, لیکن ایسی چرچ جاتا رہا جہاں پر اس کو توبہ کی منادی کے بارے میں نہیں بتایا گیا, اس کو نہیں بتایا گیا کہ اکارڈنگ ٹو جان چیپٹر 3 ورس 3 جو ہم نے پڑھی تھی کہ جب تک کوئی شخص نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا وہ آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اگر ایسے شخص کے لیے اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے بائبل نے تو اس کا انصاف کر دیا ہوا ہے آلریڈی کہ وہ ایسا شخص خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا, کیونکہ صرف نئے سرے سے پیدا ہوا جو شخص ہے وہی خدا کی بادشاہت میں داخل ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سرفراز نہیں کہہ رہی, یہ بائبل کہہ رہی ہے, کیونکہ ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ سارے یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ سارے آئیڈیاز جو ہیں یہ بورڈ کیے گئے ہیں بائبل میں سے. تو ایسے شخص کے لیے جو ہے لوگوں کو خود دیکھنا ہے
سرفراز یہ زندگی اور موت کا سوال ہے. اس سے زیادہ میں سیریس اور آپ کو کیا بات کہوں. اور یہ دیکھیے کہ خدا نے ہم جو مجرم ہیں ہمیں ہی جج بنا دیا ہے کہ ہم ہی اپنے آپ کو آزاد کر دیں یا ہم ہی اپنے آپ کو سولی پہ لٹکا دیں. صحیح بات ہے. ہم ہی توبہ کر لیں یا ہم ہی گناہ کے بیچ میں رہ کے گناہ کے بیچ میں مر جائیں اور پھر جہنم کے بیچ میں چلے جائیں, یا ہم ہی توبہ کر کے اپنے لیے جو ہے آسمان کی بادشاہت کو چن لیں. تو ہم جو مجرم تھے خدا نے ہم ہی جج بنا دیا کہ اپنا فیصلہ خود کر لو, اپنا راستہ خود چن لو. صحیح بات. آمین. تو بہت ضروری ہے سرفراز کہ ہم کسی ایسی چرچ کا حصہ بن جائیں جو کہ بائبل کو, پوری بائبل کو بلیو کرتا ہے اور سچائی کے ساتھ بلیو کرتا ہے, اور اس کے بیچ میں کوئی اپنی لالچ یا اپنے فائدے کے لیے اس کو توڑتا موڑتا نہیں ہے. بہت خوب, بہت بہت شکریہ عباس صاحب, بہت شکریہ آج کے دن کے لیے. اور عزیز بہنوں بھائیوں, آپ کا بھی شکریہ, آپ نے کلیسا پروگرام سنا. میں ریورنڈ عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ چھوٹی سی دعا کریں تاکہ اس پروگرام کو خدا کے حوالے کریں. نہایت ہی مہربان آسمانی پیارے باپ, ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں, تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں, کیونکہ خداوند ہم کسی لائق نہیں ہیں. ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نکمے اور ناقص اور نالائق لوگ ہیں, لیکن خداوند یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ان مٹی کے بنے ہوئے, راکھ اور خاک کے بنے ہوئے ان لوگوں کو گناہ کی گندی دلدل میں سے نکال کر خداوند تو نے اپنے پوتر لہو سے دھو کے پاک صاف کر دیا, اور ہمیں گناہ کی زندگی سے نکال کر, گندگی سے نکال کر ہمیں آسمانی مقاموں میں بٹھا دیا اور اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا. ہم اب تیرا شکر کرتے ہیں اس ساری محبت کے لیے جو تو نے ہم سے کی, جو کہ خداوند تو آج بھی اپنی باہیں پھیلائے کھڑا ہے, اور خداوند تو اپنے پاس لوگوں کو بلا رہا ہے. کیونکہ خداوند ہم بائبل کے بیچ میں دیکھتے ہیں کہ تو نے جہنم جو ہے وہ کسی انسان کے لیے نہیں بنائی, بلکہ صرف ابلیس اور اس کے گرائے ہوئے فرشتوں کے لیے بنائی. کیونکہ انسان کے لیے تو نے اپنی جنت بنائی ہے, اور تیری خواہش ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ جنت کے بیچ میں آئے, لیکن وہ جو تیرے پرنسپلز کو فالو کریں گے. تو اے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ آج جو کچھ بھی ہم نے تیرے کلام کے بیچ میں سے سیکھا ہے, اس سچائی کو ہم ہمیشہ اپنی زندگیوں کے بیچ میں رکھیں, اور خداوند تیرے حضور کے بیچ میں آ جائیں, توبہ کر لیں, نئی زندگی پالیں, کیونکہ خداوند تو سب کچھ نیا کر دیتا ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں, تو جو خداوند کمال پیار کرنے والا خدا ہے, تو نے ہمارے لیے ہر چیز مہیا کر دی ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں, ہماری نجات کی ایک بڑی قیمت, جو بہت بھاری قیمت جو تو نے اپنی جان دے کر چکائی, تو نے ہمیں مفت دے دی. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. آج بھی تو گناہ گاروں کو بلاتا اور خداوند ان کو بخش دیتا ہے, ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تیری اس محبت کے لیے جو تو دنیا کے ساتھ کرتا ہے, کیونکہ تو نے فرمایا کہ تو دنیا سے پیار کرتا ہے, اور تو نہیں چاہتا کہ کسی انسان کی ہلاکت ہو, بلکہ ساروں کو خداوند تو اپنے حضور میں مانگتا ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. اے باپ منت کرتے ہیں کلام کی سچائی کو ہمارے اوپر اور ظاہر کر, اور خداوند ہمیں غلط تعلیم سے بچا کے رکھنا, اپنے ساتھ چلنے کا بڑا فضل دینا, تاکہ یہ جب تک ہم اس دھرتی کے اوپر ہیں چند سالوں کے لیے, تو یہ ٹائم جو ہے ہم تیرے ڈر اور خوف کے بیچ میں, تیری محبت کے بیچ میں اور تیری فرما برداری کے بیچ میں گزاریں, تاکہ جب خداوند ہم تیرے حضور کے بیچ میں آئیں تو تو ہمارا استقبال کرے اور ہمیں اپنے گھر کے اندر ریسیو کرے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے جو تو نے مہیا کیا, اس گلوری ٹی وی کے لیے جس کے تھرو خداوند ہم نے تیرے لوگوں سے بات چیت کی ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. اے باپ منت کرتے ہیں ان سب کے ساتھ ہونا, جتنے بھی سن رہے ہیں خداوند ان کے بھی دلوں سے کلام کرنا, اور خداوند آخر کے بیچ میں ہم گلوری ٹی وی کے لیے, سرفراز اور فیم کے لیے تیرے حضور میں برکت مانگتے ہیں, اور منت کرتے ہیں اس ٹیلی ویژن کی ساری ضرورتوں کو اپنے آسمان سے پورا کرنا. یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگ لیتے ہیں. آمین. آمین. گاڈ بلیس یو. عزیز بہنوں بھائیوں, اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اور پاسٹر جے مسیح کی سر آپ سے بھی اجازت. گاڈ بلیس یو. پھر آپ سے بھی ملاقات ہوگی, اور عزیزوں سے بھی ملاقات. جے مسیح کی.